वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं महबीर, आप देख रहे हैं लाइबा यूसुफ ऑफिशियल और हम पढ़ने लगे हैं लाइबा यूसुफ का सिलसिलेवार नावल हसूल इश्क। और जी हाँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब ये पीडीएफ में मौजूद है। तो अगर आपको सुनना है तो सुने, वरना जाकर गूगल से डाउनलोड करें और पढ़ें। बस अब तक सिर्फ एपिसोड 5 ही आई है, तो आए इसे फिर मिल के पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो हर किसके साथ एक इंतसाब है। अगर उन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो समझ जाओ वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। सामने से दुर्दाना मलिक चलती आ रही थी। वही शहाना चाल, वही उठी हुई गर्दन, वही मगरूर नाम, मगर कुछ बदल गया था। उसका लिबास। वो मॉडर्न नहीं था, वो रवायती था, मगर क्लासी। सी ग्रीन कलर का कुर्ता शलवार और दुपट्टा सर पर जमा हुआ। कबीर को लगा उससे वहम हो रहा है, मगर ये वहम नहीं था। कबीर को झटके लगे थे। पहला झटका, दुर्दाना ने उसे नजरअंदाज किया था। नामुमकिन। दूसरा झटका, उसने सबको शाइस्तगी से सलाम किया था। कहाँ गया वो रोब, वो अना, वो तो सलाम में पहल नहीं करती थी। तीसरा झटका, दादा जान ने इसको प्यार दिया था और वो मुबश्शिर के हमरा खड़ी थी। यूं लगता था जैसे कोई पावर कपल हो। चौथा झटका, दादा जान के एक दफा कहने पर वो मान गई थी। फिर दादा जान मान गए थे। दुर्दाना के वालिद साथ नहीं आए थे, वो अकेली थी। ये पहली दफा वो देख रहा था कि अपने रिश्ते की बात करने के लिए कोई लड़की अकेली आई थी, फिर उसी वक्त शादी को भी मान गई थी। मगर यह झटका नहीं था, वो संभल चुका था। कोई लड़की ये नहीं कर सकती थी, मगर दुर्दाना कर सकती थी। सब लड़कियों ने तो जैसे नाखून मुंह में डाल लिए थे। मुबश्शिर भाई ने तो लड़की भी अपने जैसी ही पसंद की है। जिया का तबसरा उसकी समात से टकराया था। वहीं पर मंगनी की रस्म अदा की गई थी। वह मंगनी की अंगूठी साथ लाई थी। वह तैयार थी। अगर दुर्दाना तैयार थी तो फिर उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता था, ये कबीर जानता था। मुबश्शिर की वालदा ने दुर्दाना को अंगूठी पहनाई थी। कबीर ने अपनी वालदा को देखा था। वो आगे नहीं बढ़ी थी। सब में एकदम खामोशी से छा गई थी। अब क्या लड़की सब बड़ों के सामने खुद लड़के को अंगूठी पहनाएगी? वो जानता था इस बात को वो लोग बेहयाई ही कहेंगे। उसे दुर्दाना के चेहरे पर इस्तराब नजर आया था। ऐसा नहीं था, वो कर नहीं सकती थी, मगर यूं सबके सामने बशर का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने के बाद वो औरतें जो उसे अब ऐसे देख रही थी जैसे कोई खलाई मखलूक हो, उन्होंने बेहोश हो जाना था। तभी कबीर आगे बढ़ा था। दुर्दाना को खुद को अकेला कर लेने की आदत थी, मगर क्या अपनों को अकेला छोड़ देना चाहिए? नहीं, अकेला छोड़ने के लिए अपने थोड़ी होते हैं। सबकी नजरें उसी पर जम गई थी, मगर उसकी नजर सिर्फ दुर्दाना पर थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कबीर उसके पास गया था, उसके हाथ से अंगूठी ली थी। अगर सारी दुनिया भी हमें छोड़ दे तो हम एक दूसरे को काफी है। उसने एक जुमले में सब पर बहुत कुछ बावर करवाया था। बशर ने हमदानी साहब को देखा था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कबीर ने वह अंगूठी मुबश्शिर को पहनाई थी, जो बाजी पलटकर देख उलझन में आ गया था। ये कबीर है, मेरा छोटा भाई। दुर्दाना के अल्फाज किसी बम की तरह उन पर पड़े थे। सबको झटका सा लगा था। छोटा, मैंने जिक्र किया था तुमसे। दुर्दाना ने जैसे मुबश्शिर को कुछ याद दिलाया था। मुबश्शिर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी, पर मुस्कुरा नहीं सका था। ये प्लान में नहीं था। ये नया रिश्ता उसका हथियार बनना था, फिर बाजी कबीर की तरफ कैसे चली गई? पर मुझसे जिक्र नहीं किया गया था। कबीर ने एक संजीदा नजर उसे देखा था। तुम खुद बहुत परेशान थे, मुझे लगा मैं डील कर लूंगी। दुर्दाना ने मुस्कुरा कर कहा था। उसने जोया की तरफ देखा था, जो सबकी तरह मामूलात समझने की कोशिश कर रही थी। डील? तुम्हारी जिंदगी कोई सौदा नहीं है दुर्दाना। कबीर ने एक सर्द सांस लेते सब पर नजर डाली थी, फिर मुबश्शिर को देखा था। इस सब से फारिग होकर हमें एक तफसीली बात करनी है, उसने जैसे हुक्म सादिर किया था। दुर्दाना मुस्कुरा दी थी, जबकि मुबश्शिर के जहन में दुर्दाना के जुमले गूंज रहे थे।
وہ بہت معصوم ہے، بچوں کی طرح سے سمجھ نہیں آتا کہ معاملات کیسے حل کرے، اس لیے میرے پاس آ جاتا ہے۔ مبشر نے جاتے ہوئے کبیر کی پشت کو دیکھا تھا۔ معصوم؟ سارا شہر بیچ کر کھا جائے اور ڈکار بھی نہ لے یہ کمینہ، مبشر نے سوچا تھا مگر کہا نہیں تھا۔ پھر وہ سب سے ملتے رہے تھے، مبشر کی والدہ نے سب کا تعارف کروایا تھا۔ کبیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں بہت سے بیگ تھے، اس نے وہ سب بستر پر رکھے اور ڈھیر سا گیا۔ زویا دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ کیسے اتنا گھوم لیتی ہو؟ میرا حال برا ہو گیا ہے، کبیر نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کہتے وہ سامان دیکھنے لگی تو کبیر مسکرا دیا۔ عورت اور زبائش پسند نہ ہے، ناممکن۔ بس صورت یہ کہ وہ مردوں میں نہ پلی ہو، مگر زویا نے نارمل زندگی گزاری تھی۔ زویا نے ایک جوڑا پکڑا تھا جو پیارا تھا، مگر اس کا ٹیگ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر زویا نے کبیر کو یوں دیکھا جیسے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پیاس زیادہ حرام کی کمائی آئی ہے؟ سوال عجیب تھا، لہجہ اس سے بھی عجیب۔ اچھے نہیں ہیں؟ کبیر نے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا، اس نے بہت دیکھ بھال کے لیے تھے۔ جتنی ان پر قیمت لگی ہے میں کیا ہی بولوں، اس سے بہتر کوالٹی اور ڈیزائن میں تمہیں اس سے کم پیسوں میں لا کر دے سکتی تھی۔ اور یہاں کبیر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کہاں سے؟ بازار سے۔ زویا کے جواب پر وہ ہنسا تھا۔ جدی پشتی رئیس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کی سوچ رئیس ہونی چاہیے۔ وہ چوٹ کر گیا تھا۔ پیسہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے پاس اخلاقیات ہونی چاہیے۔ زویا جانے لگی، کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا نے پلٹ کر اسے آنکھیں دکھائی، کبیر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ جب تم پہنو گی تو ان کی قیمت وصول ہو جائے گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جیسے اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنا چاہا ہو، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کبیر تم چلے جاؤ، زویا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کبیر بس اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جو کچھ تم کر چکے ہو میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں جو کر رہی ہوں وہ صرف اس لیے کہ میں اپنے خاندان کو جیتنے نہیں دے سکتی۔ آج اگر میں نے انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دیا تو میرے باپ کی برسوں کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ میرے باپ نے سب قربان کر کے ہماری گردنوں کو ان روایات کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ میرا فیصلہ ہے، مگر تمہیں چھوڑنے کی صورت میں انہیں روایات میں جکڑ لی جاؤں گی۔ میں، میری آنے والی نسلیں اور میرے خاندان کے افراد جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے ہی صحیح مگر یہ گھٹیا روایت ٹوٹی ہے۔ میں ان لڑکیوں کے لیے عبرت نہیں بننا چاہتی جن پر تمام خواہشات اس لیے حرام کر دی جاتی ہیں کہ خاندان میں ان کا کوئی جوڑ نہیں، یا وہ خاندان کے کسی مرد کے خود ساختہ گراف پر پوری نہیں اترتی۔ میری وجہ سے بہت سے باپ اپنی بیٹی کو گھٹ گھٹ کر مرتا دیکھنے کے بجائے انہیں خاندان کی زنجیروں سے نکال سکیں گے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں سب بلا کر تمہیں اپنا نہیں سکتی۔ میں اس دن کی ذلت کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا مگر بولا کچھ نہیں تھا، بس کمرے سے چلا گیا۔ زویا نے سرد سانس لیتے خود کو وقت کے دہاڑے کے سپرد کر دیا تھا۔ کاش اس کے پاس کوئی بٹن ہوتا جس سے وہ ان باتوں کو ذہن سے نکال سکتی جو اس رات اس نے سنی تھی، تو شاید یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ کاش وہ بھول جاتی کبیر کیسا شخص ہے، تو شاید تب بھی یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، مگر سب کے دیکھتے ہوئے وہ خود کو کبھی کسی وہم میں کیسے رکھے۔ جب کبیر کا رخ دردانہ کے کمرے کی طرف تھا، اس نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملتے ہی اندر گیا تھا تو مبشر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ دردانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ خاندان کے افراد اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی گھر تم دونوں کو شادی سے پہلے ملنے دے رہے ہیں۔ کبیر نے حیرت ظاہر کی تھی۔ کبیر اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ، ہم بس آنے والے حالات کا سوچ رہے تھے، دردانہ نے کہا تھا، جیسے اسے کبیر کی بات بری لگی تھی۔ کبیر نے اسے تسلی دی تھی، وہ اس کے ماں باپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ شادی میں شرکت کرنے کو راضی ہو جائے۔ تم دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آخر اس نے وہ سوال کر ہی لیا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ تمہارے ولیمے پر۔ ہمارا تعارف کاروباری ہی تھا، مگر پھر ہم دونوں کے مشترکہ کام نکلتے گئے اور پھر ہمیں محبت ہوگی۔ تو دانا کی بات پر وہ سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ انکل کا رشتہ منظور نہیں تھا اور ہر بار کی طرح تم نے خود کو اکیلا کر لیا۔ کبیر ہنسا تھا، مگر دردانہ نے گردن نہیں جھکائی۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جانے والی عورت تھی، منافع ہو یا خسارہ سب گردن تان کر وصول کرنے والوں میں سے۔ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کبیر۔ مبشر سے تعلق میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ہم دونوں باشعور ہیں، اپنا اچھا برا جانتے ہیں۔
نہ ہی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جو ہم شرمندہ ہو۔ دردانہ نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ کبیر نے مبشر کو، جو مطمئن سا ٹوکری میں رکھے انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا، تمہیں یقین ہے تم اس ماحول میں رہ لو گی؟ یہ علاقہ، یہ روایات کے پیچھے پاگل لوگ، یہ سب مختلف ہے۔ کبیر نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے سب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کبیر، میں تھک گئی ہوں گھریلو جھگڑوں اور فسادات سے، اپنی سوتیلی ماں کی سازشوں سے، نکمے بھائیوں کے نقصان بڑھنے سے اور باپ کے اندھا بہرا ہو جانے سے۔ انہیں سب چاہیے نا تو لے لیں، مگر مجھے اب سکون چاہیے۔ میں بس تماشا دیکھوں گی ان کی بربادی کا۔ اس کے لہجے میں تھکاوٹ تھی، ہر چیز سے نا امید ہو جانے کے بعد کی تھکاوٹ۔ میری کمپنی تو اپنے کسی نکمے بھائی کو نہیں دے رہی نا؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں اپنی محنت کیوں ان کو دوں گی؟ وہ ہماری ہے۔ ہاں، نئی زندگی میں شاید میں وقت کم دے پاؤں، مگر وہ میرا گھر ہے، میرا مائکہ، میں آتی رہا کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کبیر بھی مسکرا دیا۔ مجھے بس تمہاری پسند اچھی نہیں لگی۔ کبیر نے مبشر کو دیکھتے پہلو بدلا تھا۔ تمہارے لیے تو جیسے ہم پھول بچھا رہے ہیں۔ اس نے انگوروں سے ہاتھ روکتے مداخلت کی تھی۔ دردانہ نے دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ کبیر، ہم اب زندگی کے اس دور سے نکل آیا جہاں چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں۔ میں اب زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرے لیے بھی کوئی ہو جو میری جنگوں میں میرے ساتھ کھڑا ہو۔ میرا ایک گھر ہو جہاں دنیا سے تھک کر میں آؤں تو مجھے نئی جنگ نہ کرنی پڑے۔ ایک گھر جہاں ہم تھک کر لوٹتے ہیں۔ میں بس اپنا وہ گھر چاہتی ہوں۔ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑتے باہر چلے گئی تھی۔ آخر ملکہ کو راج کرنا تھا تو اپنے علاقے کا دورہ تو بنتا تھا۔ وہ دونوں بھی جیسے ایک دوسرے پر لعنت پیشتے اس کے پیچھے چلے تھے۔ راہداری کا منظر جیسے بدل گیا تھا۔ سرخ قالین نہیں بچھا تھا، مگر لگ رہا تھا جیسے ملکہ کی سیر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ ملکہ، بادشاہ جس کا حاکم نہیں ساتھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک طرف مبشر تھا، جبکہ دوسری طرف کبیر۔ راستے میں آتے ملازمین سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے لہجے میں وقار تھا۔ ملازمین نئی حاکم کو پہچان چکے تھے۔ کئی ایک قوم ان کی غلطی پر ڈانٹ بھی چکی تھی، جس پر کبیر مسکرا دیا تھا۔ بڑی بہنیں اور ان کا جلادی روپ۔ پھر مبشر کی ہمراہی وہ سب سے ملی تھی۔ دادا جان نے جب اسے اپنے پاس بٹھایا تو سب خواتین کے منہ کھل سے گئی تھے۔ وہ بھی پھر دادا جان تھے، جانتے تھے پوتے کو مٹھی میں رکھنے کے لیے بہو کے ناز اٹھانے پڑیں گے۔ پرانی حویلی کے کشادہ صحن میں، جس کی مٹی کی دیواریں وقت کی خوشبو سے مہک رہی تھیں، لکڑی کے خوبصورت نقش و نگار والے دروازے اور جھروکے ماضی کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک سجی ہوئی چارپائی رکھی تھی، جس پر زرد اور نارنجی رنگ کے کپڑے بچھے تھے۔ چاروں طرف گیندے کے پھولوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں، جو ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے جھوم رہی تھیں۔ اوپر رنگ برنگی جھنڈیاں اور پیلی چنریاں بندھی ہوئی تھیں، جن پر نرم روشنیوں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ کونے میں مٹی کے دیے اور گھڑے رکھے ہوئے تھے، جو دیسی حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ فرش پر روایتی گدے اور کشن بچھے ہوئے تھے، جہاں گھر کی خواتین بیٹھ کر ڈھولکی کی تھاپ پر گیت گا رہی تھیں۔ پورا ماحول خوشیوں، محبت اور روایتوں سے بھرپور تھا۔ کسی باہر کے فرد کو نہیں بلایا گیا تھا۔ بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا خاندان کم اور کبیر کو ضلع زیادہ لگ رہا تھا۔ زویا ہمیشہ کی طرح اسے بھول چکی تھی۔ دردانہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سادہ سی مایوں کے جوڑے میں وہ خوش لگ رہی تھی۔ کبیر مطمئن ہو گیا۔ مبشر بھی جیسے دلہا ہونے کے پروٹوکول کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تحفے میں وہ باپ سے ایک اور جاگیر لے چکا تھا۔ مہندی رنگ کے کرتا شلوار پر پیلے اور نارنجی کے امتیاز کا مفلر پہنے وہ روایتی دلہا لگ رہا تھا۔ نویلی میں خوشیاں چہک رہی تھیں۔ مبشر کی والدہ، جو پہلے شہر سے بہو لانے پر ناراض تھی، اب اسی بات پر گردن تانے ہوئے تھی۔ آخر ان کے بیٹے نے اپنی ضد جو پوری کر لی تھی۔ پھر تخت بھی انہیں ان کا مقدر ٹھہرا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی تخت اپنے ساتھ قدم قدم پر آزمائش اور خطرے لاتا ہے۔ تاج میں جڑے ہوئے ہیرے نہ دیکھو، بلکہ ہیروں کی وہ زہریلی نوک دیکھو جو زہر کو تمہارے اندر اتار رہی ہے۔ مبشر کی رسم باہر ہو رہی تھی، جبکہ دردانہ کے اندر حال کی سجاوٹ باہر جیسی ہی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ مبشر کو روایات ملی تھی، اسے سجی ہوئی چارپائی پہ بٹھایا گیا تھا، جبکہ دردانہ کو ناز ملا تھا، اس کے لیے جھولا سجایا گیا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے سے جھولے کو سرخ گلاب کی لڑیوں اور ٹمٹماتے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ملٹی کلر لہنگے میں سر پر ستارہ دوپٹہ سجائے، پیشانی پر گلاب اور موتی کی بندیاں اور کانوں میں بالیاں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، کچھ الگ، کیونکہ وہ جو خود کو مضبوط دکھاتی تھی وہ آج دکھاوا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فطری ڈر اور اندیشے تھے، مگر ایک یقین، ایک مان اور سب سے بڑھ کر دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ تھی۔ کبیر کو دردانہ کا فیصلہ صحیح لگنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہر محاذ اکیلے لڑتے دیکھا تھا، اب اس کے لیے وہ شخص روایات سے لڑ رہا تھا۔ دل کرتا ہے ہمارے لیے بھی کوئی لڑے اور ہمارے حصے صرف جنگ کے بعد کی کامیابی آئے۔ دردانہ نے وہ شخص ڈھونڈ لیا تھا، مگر لڑنے والے کے حصے صرف کامیابی نہیں بلکہ خون ریزی بھی آتی ہے۔
زخم بھی لڑنے والے کا مقدر بنتے ہیں. جیسے وہ رشتہ دار وہ جو مبشر کو اپنا داماد سمجھ چکے تھے ان کے رویے بدل چکے تھے. تلخ لہجے، کاردار جملے اور جو غلطیوں کا فراموش کرتے تھے وہ غلطیاں ڈھونڈ رہے تھے. مگر وہ بادشاہ تھا. وہ ان کا سر کچلنا جانتا تھا. بس ایک دفعہ یہ شادی ہو جائے اور زویا کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر ایک بیٹھر اور وہ ان سب کو بتائے گا کہ وہ تخت کا وارث کیوں تھا. مبشر نے کئی دفعہ دردانہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا. اس کے کزنز اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے. رسم ادا کرنے کے بعد سلطان نے ہلدی کا پیالہ پکڑ لیا تھا. اس کے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی. مبشر چونکنا ہو گیا. سلطان نے دونوں ہاتھوں کو ہلدی سے بھر لیا. باقیوں نے بھی نامحسوس انداز میں اس کے گرد گھیرا بنا لیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہلدی لگا پاتا، مبشر نے ہاتھ میں موجود پتا جو رسم کے لیے رکھا جاتا ہے سلطان کے منہ پر دے مارا اور فرقان کو دھکا دیتے وہاں سے بھاگ نکلا تھا. پھر مبشر آگے تھا اور وہ سب اس کے پیچھے. سب بڑے چارپائیوں پر بیٹھے ککے کی کش لیتے انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے. دادا جان نے گردن تان لی تھی جیسے ان سب سے کہہ رہے ہوں میرا پوتا تم سب پر بھاری ہے. مبشر نے پیچھے دیکھا تھا اور یہیں سے اس سے بھول ہو گئی تھی. اس کے آگے کھڑے کبیر نے اسے پکڑ لیا تھا. کبیر نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا یا اسے دھکا دے پاتا سلطان اس تک پہنچ چکا تھا. پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ رنگ دیا تھا. سب کے کہہ کے گونجنے لگے تھے مگر کوئی تھا جس کے قدم رک گئے تھے، جس کا چہرہ چند لمحوں کو تاریخ پر آتا. سمیر. وہ دیکھ رہا تھا بہت ہی غیر محسوس انداز میں کبیر کا ان میں گھلنا. وہ دیکھ رہا تھا یہ سازش خود اپنا شکار بنتی جا رہی تھی. سب کی توجہ مبشر کی شادی کی طرف ہو گئی تھی. کوئی بھی زویا کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ دردانہ کی وجہ سے سب کبیر کو قبول کرنے لگے تھے. کوئی بھی آنے والی حاکم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. باہر کے کہہ کو ذرا نظر گھما کر اندر دیکھو تو لڑکیوں کی ٹولی گانے اور ٹپوں میں مصروف تھی جبکہ باہر کے اسپیکر کی آواز بخوبی اندر آ رہی تھی مگر یہ آواز بھی ان سب کی آوازوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی. دردانہ نے زویا کو اتنے عرصے میں پہلی دفعہ خوش دیکھا تھا. اتنا خوش کہ وہ خود بھی بے پرواہ تھی. نارنجی اور پیلے جوڑے میں وہ پیاری لگ رہی تھی. نہیں لگ رہی تھی تو بس کبیر کی نہیں لگ رہی تھی. اتنا وقت ہو گیا تھا مگر نہ تو کبیر اس کے پاس آیا تھا نہ ہی وہ باہر گئی تھی مگر وہ دیکھ رہی تھی. دوسری شادی شدہ لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی مگر زویا کی زبان پر ایک دفعہ بھی کبیر کا نام نہیں آیا تھا. ہاں، اس کی آواز مجمع میں سب سے اونچی ضرور تھی. اس نے کبیر کو اندر آنے کا میسج کیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی یہ بات اس کے علاوہ کوئی اور محسوس کرے مگر محسوس کرنے والے تو وہ بھی کر لیتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے. کبیر اندر آیا تھا. اس کی نظر میں بھی پہلے زویا پر پڑی تھی. وہ دہلیز پر ہی رک گیا تھا. وہ اس کے پسند کیے جوڑے میں تھی. یہ دیکھ کر مسکرایا تھا مگر پھر مسکراہٹ سمٹ گئی. زویا چپ کر گئی. وہ یوں ہی چپ نہیں کی ہوئی تھی. اس کی مسکراہٹ، وہ شوخی، سب اچانک جیسے تھم گیا تھا. وہ مجسم ہوئی تھی. وجہ؟ باہر سے آنے والا پنجابی گانا کے بجائے برہمانوی بالی ووڈ گانا بج رہا تھا. خواتین میں سے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا سوائے زویا کے. کبیر نے گردن موڑ کر دیکھا. باہر سب لڑکے شور کر رہے تھے. سمیر ڈی جے کے پاس کھڑا تھا. وہاں وہ اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا. کبیر نے دوبارہ گردن گھمائی تھی. اس نے سمیر کی بہن کو زویا کو کیمرے میں ریکارڈ کرتے پایا تھا. یقیناً وہ ویڈیو کال تھی. لڑکوں کے شور کرنے پر ڈی جے نے گانا بدل دیا تھا مگر سمیر کا کام ہو گیا تھا. اس نے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا. زویا اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی. اس کے قدموں میں لرزش تھی. کبیر بھی اس کے پیچھے چل دیا. کمرے میں آتے ہی زویا نے سنگار میز کے آگے جاتے پہلے اپنی والیاں اتاری تھی. اس سے پہلے کہ گلے میں موجود چین اتارتی کبیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. زویا کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا. نہ اتارو، میں نے ابھی تمہیں ٹھیک سے دیکھا تک نہیں. اس نے جیسے گزارش کی تھی. میں چاہتی بھی نہیں تم مجھے دیکھو. تمہیں کوئی حق نہیں ہے. زویا نے درشتگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. مجھے حق ہے. کبیر نے مسکرانے کی کوشش کی تھی. زبردستی سے صرف مسلط ہوا جاتا ہے، زبردستی سے حق نہیں ملتے. زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا مگر وہ ڈھیٹ تھا یا دکھا رہا تھا. زویا نے چین اتار دی پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا. تم جانتے ہو یہ باہر کیا ہوا ہے؟ وہ جانتا تھا مگر جاننا نہیں چاہتا تھا. وہ خاموش رہا. کاش وہ بھی خاموش رہتی. اس دن میری سالگرہ تھی. میں تب اس سے بات نہیں کرتی تھی مگر مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا تھا. کبیر نے چاہا وہ چپ کر جائے مگر وہ بولتی رہی تھی. اس نے مجھے میسج کیا تھا. میں نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے مجھے تحفہ بھیجا. اس کی والدہ اور بہنیں آئی تھی. تم سوچ بھی سکتے ہو ہم سب کس مقام پر ہیں. اور لڑکیوں نے مجھے بھابھی کہا تھا. اب وہ مجھ سے نظریں چرا رہی ہیں. ہمارا سامنا ہو جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کہہ کر پکارے. اس کی ماں مجھے یوں حقارت سے دیکھتی ہیں جیسے میں نے تم سے بھاگ کر شادی کی ہے. کبیر کو برا لگا تھا. اس وقت اس نے ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اور وہ پاگل ہو گیا. یہ گانا یہ میں نے تب جانتے ہو کیا کیا تھا. کبیر چاہتا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ بند کر دے مگر اس نے خود کو بے بس پایا تھا. وہ ایسے تھی جیسے ابھی رو دے گی. میں نے یہ گانا اپنی واٹس ایپ سٹوری پر لگایا تھا.
جو صرف اس سے شور ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر وہ رو دی تھی۔ کبیر کو لگا اس کے الفاظ آج اسے وہ زخم دیں گے جو بھر نہیں پائیں گے۔ ایک وعدہ، ہمیشہ ساتھ رہنے کا، ایک امید آنے والے وقتوں کی۔ مانا میں نے غلط کیا، پر کیا کروں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ سوچ کر اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہوگی میرے اس قدم کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ میز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ میں اسے دھتکارتی تھی تو مجھے برا لگتا تھا۔ جہاں سب اپنے منگیتر سے بات کرتے ہیں مگر میں اسے دھتکارتی تھی، اسے نظر انداز کرتی تھی۔ سب مجھے ملامت کرتی تھی، میری دوستیں کہتی تھی شادی کے بعد وہ مجھ سے بدلے لے گا۔ مرد اپنا دھتکارے جانا کبھی نہیں بھولتا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے یہ شو کروایا، اس کی چاہتوں کا جواب آج یہی ہم دونوں کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ کبیر کو لگا اس کے آنسو تیزاب کی طرح اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کسی اور کے لیے رو رہی تھی۔ تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کبیر کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ اگر اس نے ہاں میں جواب دے دیا تو کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا وہ ہاں بولے گی۔ زویا نے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے کبھی اس جواری کو دیکھا ہے جس کی ہار اور جیت کا فیصلہ آخری گیند پر ہوتا ہے؟ کبیر کے لیے آخری گیند وہ لفظ تھا۔ میں صرف اس گلٹ سے نجات چاہتی ہوں۔ جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں مجرم کیوں ہوں؟ کبیر وہی زمین پر ڈے گیا تھا۔ وہ اسے کبھی اس الجھن سے نجات نہیں دے گا۔ ہاں دے گی، ہاں یہی سزا تھی۔ ہر وقت چھن جانے کی تلوار اس کے سر پر لٹکی رہے۔ وہ میز پر بیٹھی تھی اور کبیر اس کے پاس فرش پر۔ وہ رو رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے آنسو گرتے تھے وہ خود کو پستیوں میں جاتا محسوس کر رہا تھا۔ میرے لیے کچھ بھی تمہیں برا محسوس نہیں ہوا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ زویا رونا بھول گئی تھی۔ میں تمہیں 15 سال سے برتھڈے وش کر رہا ہوں، تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ میرے تحفے تم جیا کو دے دیتی ہو۔ ہر اس تحفے کے لیے میں مہینے پہلے سوچتا تھا وہ لفظ۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر کچھ ایسا لکھنے کی کوشش کرتا تھا جو تمہیں اچھا لگے۔ کم از کم تم جواب دے دو، مگر تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ تمہیں اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، میرا درد نظر کیوں نہیں آتا؟ زویا اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ اس کی طرح رو نہیں رہا تھا، وہ سمیر کی طرح وکٹم کارڈ بھی پلے نہیں کر رہا تھا، مگر وہ سچ بول رہا تھا۔ کیونکہ میں نے تمہارے لیے کبھی کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ ہمارا ماضی یاد کرو کبیر، تم نے ہمیشہ مجھ پر وہ پابندیاں بھی لگائی تھی جو کبھی میرے باپ نے نہیں لگائی تھی۔ تم بھول گئے ہو تو میں تمہاری وہ جذباتیت نہیں بھولی۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہارے شور مچانے کی وجہ سے پورے علاقے کے آوارہ لڑکوں کو پرمٹ مل گیا تھا مجھے تنگ کرنے کا۔ میں کھل کر کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ میں پرواہ کرتا تھا، کبیر نے جیسے اپنے کیے کی دلیل دی تھی۔ یہ تھی تمہاری پرواہ کہ اسکول کے بعد میری کوئی دوست ہمارے گھر نہیں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ تم ہمیں سپیس نہیں دیتے تھے، جھونک کی طرح چمٹ گئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، کبیر بھی جیسے سنبھلا تھا، وہ اس کے ہزار شکوے سن سکتا تھا، بس وہ اس کا ذکر کرے۔ وہ لڑکا ہمیں سٹاک کرتا تھا، مانتی ہوں تم اسے الگ سے بھی سمجھا سکتے تھے، مگر نہیں، تم نے اسے پورے محلے کے سامنے مارا تھا۔ ہاں، مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں آج بھی وہی کروں گا۔ کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے میں اس کو کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کبیر سنجیدہ تھا۔ زویا ہنس دی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کہہ رہے ہو دیکھا یہ ہو تم، اور پھر میں بتاتی ہوں۔ زویا 2 قدم آگے ہوئی تھی، کبیر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ماں پورے محلے میں میری اور اس کی عاشقی کے وہ قصے سنائے گی جو میرا شریف باپ سن نہیں سکتا۔ پھر جہاں ایک لڑکا ہمیں تنگ کرتا تھا وہاں پورا ٹولہ راستے میں کھڑا ہو کر ہم پر کامنٹ کرے گا۔ پھر ابو کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکیں گی۔ مگر تمہیں کیا کبیر، تم تو باہر جا کے اپنی زندگی گزارو گے۔ میں وہاں مزے نہیں کر رہا تھا، میں خود کو ٹھیک کر رہا تھا۔ زویا نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ کبیر نے اپنے کالر پر اس کی بند مٹھی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے تم نے خود کو ٹھیک؟ ہاں؟ زویا نے اس کو دھکا دیا تھا، وہ صرف ہلا تھا۔ زویا جانے لگی جب کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زویا نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ پھر زویا نے کبیر کو تھپڑ دے مارا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری پڑھائی رک گئی۔ کبیر نے اس کے سرخ چہرے اور پھر نم آنکھوں کو دیکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے ڈیزائن امی نے ردی میں دے دیے، میری سالوں کی محنت۔ مگر تم نے کبھی اپنے آفس میں بیٹھ کر کبھی سوچا بھی کہ وہ مقام کسی اور کی خواہش بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں آ کر کبیر کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، وہ نفرت کرتی تھی۔ 5 سال، تم 5 سال پڑھائی کرتے رہے مگر مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ 5 سال ہر لمحہ مجھے میں نے جب خود کو وہ کرتے پایا جو میری خواہش نہیں مجبوری تھی۔ جب خالہ نے آ کر بتایا کبیر نے یہ کر دیا، کبیر نے اتنے نمبر لے لیے، کبیر کو فلاں ہستی سے انعام ملا، میرا دل کرتا تھا کبیر تم میرے سامنے اور میں وہی پتھر تمہارے سر میں دے ماروں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے ہانپنے لگی تھی۔ کبیر ہنسا تھا۔
تلخ ہنسی، اور مجھے خالہ کہتی تھی تم خوش ہو میری کامیابیوں سے، تم جب مجھ سے بات کرنے سے انکار کرتی تھی تو خالہ کہتی تھی تم شرما گئی ہو۔ وہ ہنس رہا تھا، زویا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، مجھے لگتا تھا تم کبھی تو مجھے چاہو گی، تم کیوں میرے کسی میسج کا جواب دیتی؟ تمہارا تو دل چاہتا ہوگا کہ میرا وجود دنیا سے ختم کر دو۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر بے بسی دے رہی تھی، جیسے وہ رونا چاہتا مگر ہنس رہا تھا۔ تم کہتے ہو تم بدل گئے ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے، تم آج بھی پہلے جتنے خود غرض اور خود پرست انسان ہو۔ زویا نے نحوست سے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ اگر کبیر کو ماتم کرنا تھا تو کرے، وہ اس کے ماتم میں کیوں شامل ہو؟ راہداری سے چلتے ہوئے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ ہاں تھی وہ تکلیف میں، مگر اشتہار تھوڑی لگانا تھا۔ اس کا ارادہ جیا کے کمرے میں سونے کا تھا۔ دماغ دکھنے لگا تھا، وہ جیسے مری کوئی وجود اس سے ٹکرایا تھا۔ زویا نے سنبھل کر دیکھا تو وہ جیا تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اسی لمحے جیسے زویا خود کو بھول گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زویا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سنبھالا تھا، وہ جیسے خالی ذہن کے ساتھ زویا کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ زویا نے اسے خود میں بھینچ لیا، اس کا سر سہلایا، کمر پر تھپکی دی، پھر جب سامنے کیا تو وہ سنبھل چکی تھی۔ وہ میں ڈر گئی تھی، اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ برا خواب دیکھا؟ زویا نے تصدیق چاہی تھی۔ جیا نے گردن ہاں میں ہلا دی تو زویا کو کچھ تسلی ہوئی۔ زویا اسے لیے کمرے کی طرف بڑھی، بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جیا اس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ میں یہی ہوں، زویا نے اس کے بال سہلائے تھے۔ جیا، زویا کی پکار پر اس نے آنکھیں کھولی۔ تم کیا چھپا رہی ہو؟ زویا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا مگر وہ خاموش رہی، نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر زویا اسے دیکھتی رہی، پھر جیا بولی، زویا۔ زویا نے اسے دیکھا مگر جیا اسے دیکھ نہیں رہی تھی، وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے بس اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ تم کبیر بھائی کو چننا، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ زویا خاموش، وہ جانتی تھی جیا شروع سے اسے پسند کرتی تھی۔ ان میں بری عادتیں ہو سکتی ہیں مگر وہ برے انسان نہیں ہیں، جیا نے کہا تو زویا نے پھر اس کے بال سہلائے، جیسے کہہ رہی ہو کہ چپ کر جاؤ، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ یہ فیصلے کرو، میری فکر مت کرو، سو جاؤ۔ اگر کبیر بھائی کو نہیں تو پھر سمیر بھائی کو بھی نہ چننا، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ یہاں زویا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا مگر جیا آنکھیں میچ گئی تھی۔ زویا اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس کے پہلے جملے کو وہ ایک ٹین ایجر کا کرش سمجھ سکتی تھی مگر دوسرا جملہ ایسا نہیں تھا، اسے نظر انداز کیا جاری ہے۔ سبسکرائب لائبہ یوسف آفیشیل۔ تو کیسا لگی آپ کو آج کی کیس؟ مجھے امید ہے پسند آئی ہوگی۔ زویا اور کبیر کے تھوڑے سے سینٹیمنٹل ڈائلاگس، تھوڑے سے اگریسونیس، سمیر اور زویا کی تھوڑی سی پاسٹ میموریز، اور مبشر اور دردانہ کی ہیپی لائف۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنی رائے میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو زویا کس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے، کبیر یا سمیر؟ وہ سب مجھے نا کبیر کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ اسے کم از کم سمجھتا تو ہے نا۔ کیا یہ سمیر کا کریکٹر نا مجھے ذرا اس پہ تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، یہ رائٹر نے کیسا کریکٹر لکھا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تو تمہیں وہ نہیں ملی ہے، چلو کبیر اور زویا کے اپنی کوئی لائف کو اسٹوری چلنے دو بھائی، پیچھے سے ٹپک پڑا ہے ایسے، کون بندہ ایسے پیچھے جاتا ہے؟ آگے موو آن کرو، موو آن لفظ کس لیے آیا ہے؟ پر نہیں، اس کے لیے مجھے لگتا ہے رائٹر نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ وہ ہمیں اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں۔ لائک کمنٹ شیئر اینڈ دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل لائبہ یوسف آفیشیل۔ دیجیے اجازت مہبیر کو، ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔